बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की पसंदीदा शख्सियत कौन है, और वो भी तहरीक इंसाफ में से। बड़ी दिलचस्प बात है, और वो शख्सियत कोई और नहीं, चेयरमैन पीटीआई हैं। और इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, कहाँ राबते करते नज़र आ रहे हैं और किस लिए, इसी पर हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। मुनीर फारूक साहब ने कहा है कि जी फील्ड मार्शल बैरिस्टर गौहर को बहुत पसंद करते हैं, जो कि चेयरमैन है इस वक्त पीटीआई के, क्योंकि ये बहुत महज़ब इंसान है, लेकिन बैरिस्टर गौहर के पास इख्तियार नहीं है। मैं लिख कर देता हूं कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की पहुंच इस्टेब्लिशमेंट की तीसरी या चौथी दर्जे की क़यादत से ऊपर नहीं है, तो ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बैरिस्टर गौहर चूंकि फील्ड मार्शल की पसंदीदा शख्सियत हैं, तो लगता है कि वो तो कुछ कर सकते हैं, मगर उनके पास इख्तियार नहीं है कुछ करने का। यानी पार्टी के अंदर ये मसला चल रहा है, मगर वो कर क्या रहे हैं इस वक्त। जनाब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब, जो वकील भी हैं, उनका सुन लीजिए। अब अंसार अब्बासी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है, जो छप भी गया है जंग अखबार में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक तो काबीना में जो रद्द-बदल है, उस पर मैंने आगे बात करनी है कि हुकूमत में तब्दीली की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। लेकिन उससे पहले नए अदालती धचकों, ये सुनिएगा, नए अदालती धचकों से बचने के लिए तहरीक इंसाफ के पसे पर्दा राबते। अंसार अब्बासी साहब की 12 जुलाई 2026 को अखबार में छपी खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने पार्टी बानी इमरान खान और उनकी बहन अलीमा खान से मुतालिक अहम अदालती कार्रवाइयों में ताख़ीर कराने के लिए खामोशी से पसे पर्दा कोशिशें तेज़ कर दी हैं। वही बैरिस्टर गौहर साहब जो फील्ड मार्शल की पसंदीदा शख्सियत हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, उन्होंने पसे पर्दा कोशिशें शुरू कर दी हैं कि अदालत में जो केसेस चल रहे हैं वो किसी तरह से डिले हो सकें, अभी फौरी सज़ाएँ ना हो। ना सिर्फ ये कि खान साहब बल्कि उनकी बहन के हवाले से भी कोशिश की हैं, जबकि कहा जाता है जी बैरिस्टर गौहर और अलीमा साहिबा के दरमियान बड़े इख्तलाफात और ये और वो, इस तरह की बातें। बल्कि अब अलीमा साहिबा मायूस होकर लीडरशिप से खुद मैदान में आ गई हैं और रैली से खिताब का उन्होंने बाकायदा आगाज़ कर दिया है और मैदान में कदम जमा लिए हैं, मैदान में उतर आई हैं। तो उनके लिए भी बैरिस्टर गौहर कोशिश कर रहे हैं, और ख़ान साहब के केसेस के लिए भी, कि चलें जब तक कोई राबते हो रहे हैं, बातचीत चल रही है, तो कम से कम अदालत के फ़ैसले ही ना आ जाएँ उस वक्त तक। तो इसमें अब उन्होंने कोशिशें तेज़ कर दी हैं पसे पर्दा, यानी खुफिया हैं, पर्दे के सामने नहीं, पर्दे के पीछे हैं। ताहम इस हिकमत अमली पर पार्टी के अंदर इख्तलाफात भी सामने आ गए हैं। ये बात ज़राए ने द न्यूज़ को बताई। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास, और सेनेट में यानी महमूद अचकज़ई और सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास, दोनों से राबता किया। किसने? बैरिस्टर गौहर ने। और इनसे दरख्वास्त की कि वो अपने अपने ज़राए इस्तेमाल करते हुए जारी कानूनी कार्रवाइयों में पार्टी के बकौल कुछ मोहलत दिलवाने की कोशिश करें। यानी बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं महमूद अचकज़ई से और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से कि आप अपने अपने ज़राए इस्तेमाल करें और अदालती महाज पर थोड़ी लचक, कोई मोहलत लें। महमूद अचकज़ई से दरख्वास्त की गई कि वराना सनाउल्लाह से रब्ता कायम करें, जबकि सेनेटर राजा नासिर अब्बास पहले ही एक ऐसे वफाकी वज़ीर से राबते में हैं जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझा जाता है। ज़राए के मुताबिक मकसद हुकूमत को इस बात पर आमादा करना है कि वो दो अहम मुकदमात को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने पर जोर ना दे। यानी जल्दी हुकूमत ना डाले, क्योंकि वकील हुकूमत की तरफ से ही हैं, नैब की तरफ से ही हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम हमें दे दे। इनमें से एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर केस में इमरान खान की अपील है, जबकि दूसरा रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान का ट्रायल है। इस वक्त पीटीआई की फौरी तशवीश अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर के तशद्दुद से मुतल्लिक़ मुकदमे हैं, जो ज़राए के मुताबिक अपने इख्तितामी मरहले में पहुँच चुके हैं। तो अब अलीमा साहिबा भी ये खदशा महसूस कर रही होंगी, उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है, इसलिए वो पहले ही रैली से खिताब भी कर रही हैं, एक्टिव भी हो रही हैं और बाकायदा सियासत में कदम रखती नज़र आ रही हैं कि जी बाकी लीडरशिप तो कुछ नहीं कर सकी, अब मैं खुद ही सामने आ जाऊँ। पार्टी को खदशा है कि अगर जल्द सज़ा सुनाई गई तो इन्हें जेल जाना पड़ सकता है, जिससे पार्टी को पहले से दरपेश कानूनी और सियासी मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। इमरान खान पहले ही जेल में हैं, जबकि इनकी अहलिया बुशरा बीबी और इनके भांजे भी कैद में हैं, यानी इंसान न्याज़ी। पीटीआई रहनुमाओं का ख्याल है कि अगर इस मरहले पर अलीमा खान को सज़ा हो जाती है तो इससे ना सिर्फ कारकुनों में मायूसी बढ़ेगी, बल्कि पार्टी को मज़ीद सियासी और तंजीमी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा। इसी दौरान ज़राए के मुताबिक पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर ट्रस्ट केस, जिसे 190 मिलियन पाउंड केस भी कहा जाता है, में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपील की समाअत में भी ताख़ीर चाहती है कि यह भी ज़रा डिले हो जाए।
ذرائع کے مطابق پارٹی کا خیال ہے کہ اپیل میں تاخیر اسلام آباد ہائی کورٹ یا انسداد دہشت گردی عدالت سے کسی منفی فیصلے کا سامنا کرنے کے مقابلے میں زیادہ سود مند حکمت عملی ہوگی. یعنی اس سے پہلے کہ فیصلہ ہی آ جائے تو تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے. اور اس میں جناب پی ٹی آئی رہنماؤں کو خدشہ ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سزا برقرار رکھتی ہے تو آئینی عدالت میں معاملہ پہنچنے سے پہلے پارٹی کے قانونی راستے خاصے محدود ہو جائیں گے, کیونکہ آئینی عدالت اب حکومت نے بنائی ہوئی ہے اور آئینی عدالت پر حکومت کو بہت ہی زیادہ اعتماد ہے, اور کس جج کو کدھر کرنا ہے وہ بھی حکومت کے پاس ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطل کرنے یا انہیں ضمانت دینے سے انکار کر چکی ہے. اگرچہ پی ٹی آئی کو توقع ہے کہ یہ معاملہ بالآخر آئینی عدالت میں جائے گا, تاہم ذرائع کے مطابق پارٹی کی حکمت عملی سازوں کا خیال ہے کہ فوری اپیلٹ فیصلہ ٹالنے سے انہیں سیاسی اور قانونی طور پر زیادہ گنجائش مل سکتی ہے کہ فوری آئینی عدالت میں نہ ہی جانا پڑے, تو ہمارے پاس نیچے گنجائش ہوگی. آئینی عدالت میں چلے گئے تو پھر اور راستے محدود ہو جائیں گے, وہاں سے پھر فیصلہ کنفرم ہو گیا تو پھر تو بس, اور تو اس کے اوپر کس عدالت میں جائیں گے. لیکن ہمارے ہاں عدالتوں سے فیصلے آ بھی جائیں تو ہم نے ہر دور میں دیکھا ہے کہ بعد میں چیزیں اور ہو جاتی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہو گیا تھا نسلا ٹاور کو, آئینی عدالت نے پھر اس کو ریورس کر دیا. اسی طرح جب چیزیں ہو جاتی ہیں پس پردہ طے تو پھر فیصلے بھی ادھر ادھر ہو جایا کرتے ہیں, چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے آئینی عدالت ہو. تو جناب اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حکمت عملی کو پارٹی کے اندر متفقہ حمایت حاصل نہیں ہے. پی ٹی آئی کی قیادت ایک حلقہ سمجھتا ہے کہ سیاسی رابطوں کے ذریعے تاخیر کی کوشش کرنا غلط پیغام دیتا ہے, اور یہ پارٹی کے اس عوامی موقف سے مطابقت نہیں رکھتا کہ وہ اپنے قانونی مقدمات عدالتوں میں لڑ رہی ہے, کہ ہم نے امپریشن نہیں دینا کہ ہم حکومت کے پاس جا رہے ہیں, کوئی ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی ہم کمزور پڑ رہے ہیں, تو لہٰذا ایسا کچھ نہیں کرنا. تو اب یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ علیمہ خان بھی مذکورہ حکمت عملی سے مطمئن نہیں ہے کہ جی ہم پہل نہ کریں, ہم کہیں ان سے بات کرتے ہوئے نظر نہ آئیں, کوئی ڈیل کا امپریشن نہ جائے, تو یہ نہ ہو کہ ہم کمزور ہیں, ہم کسی سے اپیل کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ انہی کوششوں کے باعث انسداد دہشت گردی عدالت میں ان کا مقدمہ آئندہ ہفتے نمٹنے کے بجائے 12 اگست تک ملتوی کر دیا جائے, ابھی ایک اور مہلت مل جائے. تاہم ذرائع کے مطابق انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر انہیں سزا بھی ہوتی ہے تو وہ جیل جانے سمیت قانونی عمل کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. علیمہ تیار ہیں, جیل ہوتی ہے تو ہو جائے, وہ پہلے ہی مینٹلی ریڈی ہیں. بجائے اس کے کہ عدالتی کارروائی مؤخر کرانے کے لیے کسی قسم کے انتظامات کیے جائیں. رابطہ کرنے پر بیرسٹر گوہر نے اس حکمت عملی یا زیر سماعت مقدمات پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا. ان مختلف آراء نے پی ٹی آئی کے اندر ایک وسیع تر بحث کو نمایاں کر دیا ہے کہ آیا پارٹی قانونی ریلیف حاصل کرنے کے لیے سیاسی ذرائع استعمال کرتی رہے یا ممکنہ سیاسی نقصان کے باوجود عدالتی عمل کو اپنی رفتار سے چلنے دیا جائے, کہ جو ہو رہا ہے ہونے دیا جائے, ٹھیک ہے, ہم کوئی کوششیں حکومت کے ساتھ مل کر نہ کریں, جو ہو رہا ہے ہونے دیا جائے, چلنے دو جیسے چل رہا ہے. اس کے ساتھ جناب زاہد گشوری صاحب یہ خبر دے رہے ہیں کہ خان صاحب کی شاہ محمود قریشی سے جلد ملاقات متوقع ہے. ابھی کس طرح ہوگی, یہ تو ایک ہی صورت ہے کہ یا دونوں کی رہائی ہو جائے یا کسی ایک کی رہائی ہو اور اس کو اجازت مل جائے دوسرے سے ملنے کی, تو یہ تبھی ہو سکتا ہے. تو بظاہر ابھی جو لگ رہا ہے وہ یہی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی پہلے رہائی ہو سکتی ہے اور پھر ان کی ملاقات خان صاحب سے کروائی جائے, کیونکہ وہ چیزوں کو مذاکرات کے ذریعے آگے چلانے کے لیے تیار ہیں. اور خبریں یہی آ رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا کوئی لچک پیدا کی جائے, کوئی راستہ نکالا جائے. اور یہ بھی کہ آرمی چیف انہوں نے بہت سراہا ہے کہ جس طرح ایران امریکہ معاملات انہوں نے ہینڈل کیے ہیں, تو پاکستان کے اندر کیوں نہیں چیزوں کو ہینڈل کیا جا سکتا اور کیوں نہیں سیٹل کیا جا سکتا. تو یہ باتیں اب ہو رہی ہیں, تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. کوششیں چل رہی ہیں پس پردہ بھی اور پردے کے سامنے بھی, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. باقی جہاں تک منیب فاروق صاحب کی بات ہے تو ظاہر ہے ان کے ذرائع براہ راست ہیں اسٹیبلشمنٹ میں, تو اب وہ جو بات کر رہے ہیں ان کچھ پردے کے سامنے کوششوں پر, وہ بھی سنیے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو 3rd 4th ایئر کا ہے, اتنا کچھ نہیں ہوگا, اسے کچھ نہیں ہونے والا. ہاں بیرسٹر گوہر البتہ فیلڈ مارشل کی پسندیدہ شخصیت ضرور ہے. عمران اسماعیل صاحب ہیں, یہ محمود مولوی صاحب, فواد چودھری, دیگر لوگ جو ہیں, انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن ان کی بات کو, ان کی دال کو نہیں گلتی. اور جن میں سے جو بھی شرفا یہ کہتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے جا کے, ہم فلان کرتے ہیں, میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں, اور یہ کوئی تجزیہ نہیں, میں آپ کو ان میں سے کسی کہہ رہے ہیں میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں, یہ تجزیہ نہیں میرا, میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں. ان میں سے کسی کی وہاں پہنچ ہی نہیں ہے. شخصیت ہے, اس کی جو ایکسس ہے وہ 3rd ٹیئر سے اوپر نہیں ہے, 3rd 4th ٹیئر کی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. ان میں سے ایک پی ٹی آئی کے رکن ہیں بیرسٹر گوہر خان صاحب, جن کی ایک خاص حد تک
بات ضرور سنی جاتی ہے, لیکن وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیرسٹر صاحب کو کہا جاتا ہے آپ بہت ہی اچھے انسان ہیں, آپ کی بڑی تعریف کی جاتی ہے, اور جو ایون پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں وہ بیرسٹر گوہر خان صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے مہذب انسان ہیں. سنا آپ نے, فیلڈ مارشل صاحب بھی بیرسٹر گوہر کو بہت پسند کرتے ہیں کہ بہت اچھے بہت مہذب انسان ہیں, آپ نے سن لیا. لیکن اس کے علاوہ جب بات کرنے کی جاتی ہے تو بیرسٹر گوہر خان صاحب اس لیے چپ کر جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے, اور جو باقی لوگ ہیں وہ اپنی وہ کہتے ہیں 1.5 انچ کی مسجد محاورتاً کہہ رہا ہوں وہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے کچھ ہو نہیں پاتا. اب یہ یعنی بیرسٹر گوہر کی پارٹی میں اتنی نہیں چلتی, اگرچہ وہ چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے, خان صاحب نے ان کو لگایا ہوا ہے, اور بیرسٹر گوہر یہ بات کر چکے ہیں ماضی میں انٹرویو میں کہ جی خان صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ بات چیت کریں. تو اسٹیبلشمنٹ میں بہت سے ادارے ہوتے ہیں, اس میں جوڈیشری بھی آ جاتی ہے, بیوروکریسی بھی آ جاتی ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی آ جاتی ہے, تو اس میں ایک اہم ترین شخصیت تو وہ تو فیلڈ مارشل ہی ہیں. تو ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ بہت اچھا آدمی ہے, بہت مہذب آدمی ہے پی ٹی آئی کا چیئرمین, لیکن اس طرح وہ ریلیف لینے میں کامیاب نہیں ہوتے. جبکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بیرسٹر گوہر کے پاس یہ سہولت ہے کہ وہ چاہیں تو خان صاحب سے مل سکتے ہیں, بالکل مل سکتے ہیں, لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے کہ وہ جب ملیں گے تو اعتراض آئے گا بھائی یہ مل سکتا ہے, فیملی کیوں نہیں مل سکتی, ایک بات. دوسرا, خان صاحب جو کہیں گے کیا بیرسٹر گوہر وہی باتیں باہر آ کر کہہ سکیں گے؟ پہلے یہ ہوا تھا کہ اسی وجہ سے کہا گیا کہ جی میں ملوں گا تو مسئلہ آئے گا, بات کوئی مانے گا نہیں کہ پتہ نہیں میں آ کر جو کہہ رہا ہوں وہ ہے بھی یا نہیں ہے, اور جو خان صاحب کہیں گے وہ کہنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا, نیا مسئلہ بن جائے گا. تو کسی بہن کی ملاقات کروا دی جائے, بہنوں نے سینسر کر کے بھی اگر بات کی تو وہ بھی اتنی خوفناک تھی کہ اس کے بعد ملاقاتیں ہی بند. تو بیرسٹر گوہر کا کہا جاتا ہے وہ سمجھاتے بھی رہے, لیکن کہا جی کم از کم اتنی بات تو ہمیں کرنی پڑے گی ورنہ تو بھائی ناراض ہو جائے گا کہ آپ نے بالکل ہی میری بات آگے نہیں پہنچائی. تو اس لیے اب یہ مسئلہ ہے کہ کیا کیا جائے. تو اس لیے چاہے بیرسٹر سیف ہوں یا بیرسٹر گوہر ہوں, یہ دونوں اس طرح ملنا ہی نہیں چاہتے. اور میں نے آپ کو بتا دیا اگر فیلڈ مارشل کی پسندیدہ شخصیت ہے تو ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ملاقات کا, لیکن بات وہی ہے کہ پھر اعتراض آ جائے گا, شکوک و شبہات زیادہ بڑھ جائیں گے. اس لیے بیرسٹر گوہر خود اکیلے جا کر فیملی کے بغیر خان صاحب سے ملنا ہی نہیں چاہتے, ورنہ وہ ملاقات کر سکتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو بہرحال اب چیزیں اسی لیے اسٹینڈ اسٹل پر ہیں کہ جی بیرسٹر گوہر کی پارٹی کے اندر نہیں چلتی, مختلف دھڑے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ہم رابطے میں رہیں اسٹیبلشمنٹ سے, ایک راستے سے ایک گروپ رابطے میں ہے, ایک دوسرا گروپ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ایک اور گروپ سے رابطے میں ہے, کچھ ہیں جو محسن نقوی صاحب سے رابطے میں ہیں, کچھ ہیں جو حکومت سے رابطے میں ہیں. تو ہر ایک کے اپنے اپنے رابطے ہیں. اب کریڈٹ کا بھی چکر ہے کہ اگر ایک سے کوئی بات بن جاتی ہے تو باقی سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا کریڈٹ نہیں رہے گا, اس لیے بھی کام خراب ہو جاتے ہیں. کوئی ایک آگے بڑھتا ہے تو 3 اس کی ٹانگیں کھینچ لیتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے بھی چیزیں کمپلیکیٹڈ ہیں. اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ ساروں نے کہا ہے جو اسیران ہیں جیل کے, یعنی کیا بات ہے, فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کی بڑی انہوں نے کامیابی دی ہے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ ملک میں بھی کامیابی آ جائے. ملک میں کامیابی تب آئے گی, ڈائلاگ تب ہوگا جب ایک دونوں فریق کہتے رہیں کہ نہیں یہ میں ٹھیک ہوں, دوسرا کہتا ہے میں ٹھیک ہوں, تو پھر تو مسئلہ خراب ہے نا. کسی ایک کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. کیا اسٹیبلشمنٹ جو اس سائڈ پر ہے وہ ایکسیپٹ کرے گی کہ ٹھیک ہے جی ہم نے بہت سختی کر لی, اب ان کو جانے دیتے ہیں؟ ان کی کوئی مجبوری ہے؟ جواب ہے نہیں. کیا یعنی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ جی ہم نے بڑی سختیاں کر لی ہیں ان پر, جیلیں انہوں نے بھگت لیں, بڑا کچھ ہو گیا, کوئی جلسہ جلوس نہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو بہت ہو گیا ان کے ساتھ. تو کیا ان کی کوئی مجبوری ہے کہ وہ پیچھے ہٹیں؟ وہ تو محی فاروق صاحب کو نہیں نظر آتی. کوئی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ان کی مجبوری نہیں ہے کہ کسی طرح کا کوئی ریلیف کریٹ کیا جائے تحریک انصاف کے لیے. کیوں؟ ہاں تحریک انصاف کی مجبوری ہے, پی ٹی آئی کی مجبوری ہے کہ ہمیں ریلیف چاہیے, 100% ہے, ان کو چاہیے. مقبولیت کا آپ کیسے اس کو عوام تک کیسے اس کو کریں گے جب تک آپ کے پاس کوئی رستہ ہی نہیں ہوگا. لہٰذا یہ ایشو ابھی تک موجود ہے کہ مقبولیت اپنی جگہ ہے, ہوگی, لیکن اس سے آپ کو ریلیف تو نہیں لے سکتے. بہت مقبول ہیں آپ, 90% لوگ آپ کے ساتھ ہوں, 100% لوگ آپ کے ساتھ ہوں, موجودہ حکومت سے بیزار ہوں, لیکن جب تک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حکومت کے ساتھ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے معاملات تحریک انصاف کے ساتھ طے نہیں ہوتے, تب تک چیزوں کو کچھ نہیں ہو سکتا. وہی بات, مقبولیت اپنی جگہ, قبولیت چاہیے ہوتی ہے. تو اب موجودہ سیٹ اپ کے پاس, موجودہ حکومت کے پاس, رولنگ پیپلز پارٹی کے پاس مقبولیت قطعاً نہیں ہے, لیکن قبولیت ہے کسی بھی طرح سے. اچھا, ہمارے ذرائع جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اب قبولیت والا کام بھی بہت نیچے جا چکا ہے. میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں, قبولیت والا کام بہت نیچے جا چکا ہے, بہت نیچے جا چکا ہے, بس ہوئی پڑی ہے. تو اب تنگ ہیں, بیزار ہیں. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اب سیاسی لاشیں اٹھائے اسٹیبلشمنٹ پھر رہی ہے, گرانی کدھر ہیں, کہاں ان کو پھینکیں, کس طرح پھینکیں, کس حال میں پھینکیں. تو یہ اب ایک ٹائم کا ہے.
باقی بس ہو چکی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو ان سے تو بیزاری ہے، تحریک انصاف کی ابھی قبولیت اس طرح سے نہیں بنی، یہ ایک الگ بات ہے. تو جن کی قبولیت ہے ان کی بھی بس ہوئی ہوئی ہے، جنہوں نے قبولیت رکھی ہوئی ہے. تو لہٰذا اب مقبولیت اپنی جگہ، لیکن ابھی تک ادھر قبولیت نہیں ہو رہی. اور جن کی قبولیت ہے ان کے پاس مقبول نہ ہونا ہے، لیکن وہ قبولیت سے بھی بیزار ہو گئے میں ہیں. تو اب بڑی عجیب اس وقت صورتحال ہے، کشمش کی کیفیت ہے. اور اسی وجہ سے اب یہ حکومت میں تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ چہرے بدلے جائیں. تو فی الحال شہباز شریف صاحب کا چہرہ نہیں بدلا جا سکتا، تو لہٰذا کابینہ کے چہرے بدل دی جائیں اور نوجوانوں کو آگے لایا جائے. نوجوان پتہ نہیں کہاں سے آئیں گے، کون ہوں گے، کیسے متحرک ہوں گے، کیا کر دیا جائے گا کہ دیکھیں نیا سیٹ اپ آ گیا ہے. اور اوپر کپتان صاحب یعنی شہباز شریف صاحب ہی ہوں گے اور وہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے، وہ کس طرح سے چیزوں کو چلا دیں گے. تو دیکھ لیتے ہیں کہ حکومت میں اب یہ جو ودن کابینہ تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ کتنا اثر ڈالتی ہیں، کتنی اچھی ثابت ہوتی ہیں، کتنی بہتری لانے میں یہ سب تبدیلیاں کامیاب ہوتی ہیں، دیکھ لیتے ہیں. اور زیادہ چانس تو یہ ہے کہ یہ بھی کام نہیں چلنا ہے، یہ صرف ڈیلنگ ٹیکٹکس ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں انیویٹیبل، کہ آپ جو ہونا ہے اس کو صرف کچھ عرصے کے لیے ٹال سکتے ہیں. لیکن یہ موجودہ سیٹ اپ چونکہ اب فیل ہو چکا ہے، کیونکہ اب فارغ ہو چکا ہے، اور میں نے کو بتایا کہ اب بیزاری ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی، تو صرف ایک اور چانس لینے کی بات ہے اب. اور وہ زیادہ عرصہ وہ چانس بھی نہیں چلتا نظر آ رہا. تو باقی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو جو بھی ہوگا اس حوالے سے آپ کے سامنے انشاءاللہ حاضر ہوں گے، آپ کو بتائیں گے. تو ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. تو دیکھیں پھر اب کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.